दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को आखिरी वार्निंग और हुकूमत का फैसला। इमरान खान अजी की नाहली और पीटीआई के अंदर एक नई जंग का आगाज़ और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से अहम पेशरफ्त। और पाकिस्तान एक बार फिर दाएं और बाएं बाजू की सियासत की तरफ बढ़ रहा है, मगर वो कैसे? इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है ना, ये बड़ी उसके अंदर तजाद आया हुआ है। और पिछले कुछ अरसे से जनाब आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांगते थे, तो जवाब जो है ना ये आता था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब हो ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात जो है ना, ये ज़्यादातर जो है ना ये नाखुशगवार ही रहे हैं, क्योंकि जब पीडीएम भी बनी थी उस वक़्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना के दरमियान जो है ना ये नज़रियाती इख्तलाफ तो था, तो जिसका जो है ना बरमला इजहार भी होता रहा। और बाकी सिंध के अंदर जो ये मौलाना फजल रहमान की जो जमात कर रही है, यानी कि पॉलिटिकल नाम्स को एक साइड पर रखकर उन लोगों के साथ इत्तेहाद कर रही है जिनके साथ जो है ना वो उनका नज़रियाती इख्तलाफ भी रहा है। तो अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी ये चाह रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस के तौर पर, और पीडीएम की सरबराही में भी उन्होंने यही काम किया और इस वक्त भी वो यही काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन के अल्तवा के हामी हैं और दबंग अंदाज में और वाज़ेह अल्फाज में ये कहते हैं कि इलेक्शन जनवरी में नहीं होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जो इलेक्शन की तारीख के ऊपर जो है ना वो इसरार कर रही है, इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो कह रही है, उसको मजबूर कर रही है कि इलेक्शन की तारीख का फिल फौर जो है ना ऐलान किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है ना ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के ऊपर फोकस करें, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर फोकस करें। और यही बेहतरीन हल है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान और नून लीग और कुछ दीगर उनके हम ख्याल और हम नवा वो चाहते हैं कि पहले मुआशरत ठीक हो, पाकिस्तान में अमन अमान हो, फिर उसके बाद इलेक्शन हो। हालांकि ये उनकी सोच गलत है, ये रिवर्स उनकी सोच है। पहले इलेक्शन हो और पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो अपना मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने एक पॉलिसियाँ मरतब करनी होती है, आवाम की उनको सपोर्ट होती है, उन पॉलिसियों के मुताबिक जो है ना वो फिर आगे मुल्क के अंदर जो है ना अमन भी होगा, इस्तेहकाम भी होगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी के जब होगी तो ना तो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, ना ही लोकल इन्वेस्टर जो है ना किसी भी जगह पर कोई कंक्रीट जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करने की तरफ वो राग़ब होगा, क्योंकि उसके सामने एक क्लैरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान किस सिमत की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये लोग जिस तरह ये इमरान खान न्याजी पहले करता रहा, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का उसने शिकार करके रखा था जब तक वो इमरान खान अजी अंदर नहीं गया। अभी भी सूरत हाल है, कोई बदली नहीं पीटीआई के हवाले से। तो अभी उसके हम नवा जो है ना ये जमातें भी बन गई हैं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान भी। तो वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। जब वो इलेक्शन के ऊपर जब वो फोकस नहीं करते, जब ये कहते हैं कि इलेक्शन का अल्तवा हो जाए, कोई मसला नहीं है उनके लिए। ये मसला है, ये मेरा भी मसला है, ये आपका भी मसला है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मसला है कि बर वक्त और आइन के मुताबिक जल्द इलेक्शन हो, जिसका आलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलंद किया हुआ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से उसको इलेक्शन कमीशन से बार बार मुतालबा कर रही है और इलेक्शन कमीशन से वो इलेक्शन की डेट लेगी। और अब आगे आ जाते हैं जनाब इसका तारकिन वतन के हवाले से। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और उन्होंने एक डेड लाइन दे दी है। ये तारकिन वतन ज़्यादातर अफ़गानी हैं, और अफ़गानी कब आए ये भी ज़िया मरदूद की देन है। क्योंकि जब 1979 के अंदर, तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया की और अमेरिका की जो कोल्ड वार जो चल रही थी और अफ़गानिस्तान उसकी बैटल फील्ड बना,
تو اس وقت ضیاء الحق نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں کھول دی اور افغانی مہاجرین کو کیمپوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گئے، اور ہماری اسپیشلی ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری اور باقی اور بھی ہنڈی وغیرہ کا کاروبار اور دیگر کافی کاروبار کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں جو ہے نا یہ مضبوط کر لی، اور پاکستان کے اندر نجائز طریقے سے انہوں نے جو ہے نا یہ آئی ڈی کارڈز وغیرہ بھی بنائے، پاکستان کے پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہیں جو کہ جعلی ہیں اور نجائز طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ رہ رہے ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر سفر کرتے ہیں، مگر حیران کی حد تک گالیاں بھی پاکستان کو باہر جا کر نکالتے ہیں، اور ہر 2 نمبر کام پہ یہ ملوث ہیں۔ ایون کہ جو تحریک طالبان والے ہیں تو ان کے بھی ٹانڈے ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ تو اور اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اور اسمگلنگ کے اندر بھی کافی جو ہے نا یہ ملوث ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اجناس، زرعی اجناس، ڈالر وغیرہ اور ہر چیز جو افغانستان کی طرف اسمگل ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی ملوث ہیں، اور حکومت نے یہ ان کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 30 اکتوبر تک آپ رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو کہ 30 اکتوبر تک جو نہیں جائیں گے، 31 اکتوبر تک، سوری، اکتوبر 31 کا مہینہ ہے، تو 31 اکتوبر تک جو نہیں جائیں گے تو 1 نومبر کو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کی جائیدادیں بھی جو ہے نا وہ بھی ضبط ہوں گی، ان کا کاروبار بھی ضبط ہوں گے، اور انہوں نے کھلا ایک سفیشینٹ ٹائم دیا ہے کہ اپنی چیزیں بائنڈ اپ کر کے غیر قانونی تارکین وطن پاکستان کو چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے امن و امان کا بھی جو ہے نا وہ بھی مسئلہ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو باقی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کافی اشیاء کے اوپر جو ہے نا یہ پابندی لگ گئی ہے، اور جو اشیاء یعنی کہ جو جا سکتی ہیں تو ان کے اوپر ایک تو 10% جو ہے نا وہ ڈیوٹی دینی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بینک گارنٹی کے ساتھ، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ بینک گارنٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ تجارت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، یہ کوئی بھی منہ اٹھا کر جو ہے نا یہ تجارت نہیں کر سکتا۔ تو افغانستان کے لیے بھی یہی پالیسی جو ہے نا یہ پاکستان کو اپنانی چاہیے، اور اسی پالیسی کا پاکستان نے جو ہے نا یہ اعلان کیا ہے، جو نگران حکومت ہے اس نے اعلان کیا ہے۔ تو خیر بہت اچھی پالیسی ہے، اور اس کے اوپر کیونکہ یہ ان کو تارکین وطن کو یہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، یہ اس کا ریاکشن بھی حکومت کو آ سکتا ہے، مگر حکومت کو ریاکشن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ان کا جو رد عمل آئے گا تاکہ ان سے بھی یہ نپٹ سکیں۔ تو اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا وہ نئی جنگ کا آغاز۔ وہ چلے پہلے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا میں ذکر کرتا ہوں، تو اس کے اوپر جو سماعت تھی وہ ملتوی ہو چکی ہے 16 اکتوبر تک، نہیں سوری 16 اکتوبر تک، یس 16 اکتوبر تک یہ سماعت جو ہے نا یہ ملتوی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یقینی طور پر یہ فیصلہ آئے گا، اور کیونکہ یہ اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ فرد واحد کے پاس اختیارات نہ ہوں، یہ 3 ججوں کے پاس اختیار ہو، اور باقی کیونکہ یہ بری طرح یہ متاثر ہوتے تھے، یہ انسان کے یعنی کہ بنیادی حقوق سے یہ متصادم تھا جو سوو موٹو ایکشن تھا، کیونکہ جب کوئی سوو موٹو ایکشن لیتا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر اس کے بعد اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس کا بھی جو ہے نا وہ کیا گیا کہ اپیل کا حق بھی ان کو ہوگا جن کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آئے گا، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی مخالفت کون کر رہی ہے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی اہلیت کو انہوں نے چیلنج کیا، حالانکہ یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے جو ہے نا یہ ایک بنیادی ایکٹ ہے، اور یہ نافذ العمل فوری طور پر ہونا چاہیے، اور یقینی طور پر اس عدلیہ سے یہ امید ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو روک کر رکھا ہوا تھا، جس کو دبا کر بیٹھے ہوئے تھے جناب سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، اس کے حق میں وہ فیصلہ دیں گے، اور یہ ایکٹ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر یہ نافذ العمل ہوگا، اور اسی طرح جو ہے نا یہ انسانی حقوق بھی آگے بڑھیں گے، اور جو عدلیہ کے اندر جو آمریت تھی وہ آمریت بھی ختم ہوگی، اور اس کے اندر یہ ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، اور جو بھی اس کا متاثرہ فریق ہوگا اس کو اپیل کا بھی حق ہوگا، جو کہ انصاف کے بالکل عین مطابق ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا یہ جنگ کا آغاز، عمران خان نیازی چونکہ سزا یافتہ ہیں،
اور ٹیکنیکلی پارٹی سربراہی کے لیے وہ نااہل ہے، تو الیکشن کمیشن تب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا تھا، یہ روک نہیں سکتا تھا جب تک کوئی درخواست نہ آئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آئی تھی، وہ کیونکہ سزا یافتہ ہیں میاں نواز شریف صاحب، پارٹی سربراہی سے ان کو ہٹایا گیا، سینٹ کی جو ٹکٹیں ہیں انہوں نے ایشو کی تھی وہ بھی ریورٹ ہوئیں، اور وہ امیدوار جو ہے نا وہ غیر جماعتی طور پر وہ جو منتخب ہوئے، جو 2018 میں منتخب ہوئے تھے۔ نون لیگ کی ٹکٹ حالانکہ ان کو ملی تھی، مگر یہ ہے کہ چونکہ وہ سینیریو چینج ہو گیا، اور اب یہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان نیازی جو ہے نا یہ سزا یافتہ ہیں، اور ان کو پارٹی سربراہی سے ہٹایا جائے۔ تو ایک تو وہ 10 اکتوبر کے لیے یہ مقرر ہوئی ہے اگلے ہفتے کے لیے، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی یہ بھی درخواست اس کے ساتھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی، کیونکہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی ان کا پینڈنگ ہے، کہ پی ٹی آئی ابھی بھی فارن فنڈنگ لے رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ پابندی لگائی جائے، وہ بھی 10 اکتوبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہوا ہے کہ تیسری درخواست ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جائے، چونکہ یہ فارن فنڈنگ یہ پارٹی لے رہی ہے، اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا اس کو انتخابی نشان الاٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ تینوں درخواستوں کی سماعت جو ہے نا یہ ہوگی 10 اکتوبر کو۔ اور عمران خان نیازی کیونکہ یہ یقینی طور پر جو ہے نا یہ پارٹی سربراہی کے لیے نااہل ہوں گے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، کیونکہ پریسیڈنس تو ہے 2018 کی، تو یہی فیصلہ ہوا تھا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب کے لیے کوئی اور فیصلہ اور عمران خان نیازی کے لیے کوئی اور فیصلہ ہو۔ تو اب جب عمران خان نیازی نااہل ہوں گے تو پھر پارٹی کی سربراہی کے لیے جو ہے نا یہ جنگ چھڑے گی۔ شاہ محمود قریشی بھی وہ بھی ان کے اوپر بھی وہ بھی سزا کے لیے منتظر ہیں، کیونکہ ان کا جو سائفر والا کیس ہے وہ بھی اس کے اندر مرکزی ملزم ہے، سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، وہ ٹیکنیکلی ان کو عمران خان نیازی کے بعد جو ہے نا سربراہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ ان کو بھی سزا ہو جائے گی اس لیے وہ بھی اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی سربراہی کے لیے۔ اب پھر اگلا سوال آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ کون ہوگا؟ تو پی ٹی آئی کی اب جو سربراہی ہے اس وقت عمران خان نیازی کے خاندان کے اندر یہ کشمکش جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے، جس کا اندیہ میں پہلے بھی میں دے چکا ہوں اپنے ایک ویلاگ کے اندر۔ پنکی پیرنی یہ چاہتی ہے کہ پارٹی کی سربراہی اس کے ہاتھ میں ہو، جبکہ عمران خان نیازی کی بہنیں خصوصی طور پر علیمہ خان یہ چاہتی ہے کہ پارٹی کی سربراہی اس کے پاس آئے۔ تو ان کے مابین جو ہے نا یہ اس وقت یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور پارٹی کے اندر جو بھی ان کی باقی ماندہ پارٹی ہے، کیونکہ جو پی ٹی اے کے کافی رہنما جو ہے نا یہ روپوش ہیں، جو گرفتار ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور جو باہر آ چکے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تو وہ بھی اس وقت خاموش ہیں، وہ بھی عمران خان کا بیانیہ لے کر آگے چلنے کے لیے وہ تیار نہیں، پراپوگنڈا کے اوپر وہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کافی جو ہے نا ان کے سرکردہ رہنما جو کہ حکومت کے اندر 9 مئی سے پہلے بڑے نامی گرامی تھے وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے ابھی جو ہے نا یہ جنگ جو متوقع طور پر یہ جنگ چھڑے گی پارٹی کی سربراہی کی پنکی پیرنی اور عمران خان نیازی کی بہن علیمہ خانم کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب یہ اس کی سماعت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی سربراہی کے حوالے سے بھی، تو کیا فیصلہ ہوتا ہے عمران خان نیازی کے بارے میں، اور پھر یہ جو جنگ ہے پارٹی کے سربراہی کی یہ کس سمت کو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔